खुदाए रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहसिन है और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुरान मजीद जब इसको लिखा गया तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख कर लिखा गया, और कुरान मजीद को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर पढ़ाया गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताब यानी कुरान मजीद पहले से तसनीफ़ हो चुकी थी। और आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस को जब लिखा गया तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख कर लिखा गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और उनका ईमान है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ते वक्त जो ख़ास बातें मेरे जहन में आईं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये बाइबल मुकद्दस खुदा की तसनीफ़ है या नहीं, या बाइबल मुकद्दस में खुदा का बराह रास्त कोई खिताब शामिल है या नहीं। बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम मानने में मुझे कोई बातें ऐसी हैं जो थोड़ा परेशान कर रही हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आप लोग देखें कि क्या मैंने इस बारे में जो इल्म हासिल किया है अपनी माजी के चंद सालों में, क्या वो काबिल फ़िक्र है या नहीं, या इस लायक है कि मैं उस पर सोचूं या लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले तो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं, जब भी कहीं खुदा की आवाज़ का जिक्र आता है, कि खुदा की आवाज़ का जिक्र जिस मुकाम पर भी आता है तो वहाँ पर खुदा के अल्फाज शामिल नहीं किए जाते, बल्कि उन अल्फाजों को जब तक नबी आकर नहीं बताता, कोई नबी आकर खुदा के अल्फाजों को, खुदा का हुक्म नहीं बताता, खुदा का कोई बयान नहीं बताता, उसको बाइबल मुकद्दस में तहरीर किया नहीं जाता। इसके अलावा कोई ऐसी आयात मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर जो शख्स बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा होता है तो जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये खुदा का बयान है, लेकिन उससे उस जुमले की जो तारुफी आयत होती है, जो उस जुमले को तारुफ करवा रही होती है, उसमें खुदा का नाम मौजूद नहीं होता। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। पहले आपको मिसाल देता हूँ वो मकामात जहाँ पर खुदा की आवाज़ का जिक्र है। फिर आपको वो आयात बताऊँगा जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि ये खुदा की बात है, खुदा का कलाम है जो उसने इंसान से किया, लेकिन वहाँ पर लफ्ज़ खुदा मौजूद नहीं है। खुरूज की किताब बाब नंबर 19 आयत नंबर 15 से 20 तक। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक न जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तन्नूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वह सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज़ नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया।
اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا۔ اس کے علاوہ خدا کی آواز کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کی کتاب نمبر 5 استثنا میں سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے استثنا کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ تب اس نے کہا، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ اب وہ مقامات جہاں الفاظ تو ہیں مگر خدا کا نام نہیں، مثال کے طور پر آسمان سے خدا کی آواز آئی۔ متی باب 3 آیت 16 اور 17۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کے علاوہ مرکز کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11۔ اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ تو یہ پوری بائبل جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ ایسی باتیں بائبل مقدس میں مجھے ملی ہیں جو کہ تھوڑا مجھے پریشان کر رہی ہیں کہ بائبل مقدس میں براہ راست خدا کا کلام موجود نہیں، اور جہاں پر لگ رہا ہے کہ براہ راست کلام موجود ہے لیکن وہاں پر لفظ خدا موجود نہیں ہے۔ تو میں بائبل مقدس کو جھٹلانے کے لیے یا اس سے انکار کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن یہ علم کا ایک دروازہ کھول رہی ہے، ایک سوچنے کی دعوت دے رہی ہے۔ بائبل مقدس ایک ایسا کلام ہے جو ایک مذہب کی بنیاد رکھ سکتا ہے اور لوگ اس پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور بائبل مقدس محبت کا درس دیتی ہے۔ اس میں ایک جملہ ایسا ہے، ایک بیان ایسا ہے، اگر انسانیت اس پر چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کافی ہے۔ میں آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں جہاں پر یسوع المسیح کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سلوک کریں۔ ایک یہی بات اگر انسان اس پر ہی چلے تو کافی ہے۔ جب میں پہلی 4 کتابوں کو پڑھتا ہوں تو کسی مقام پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے لکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کیا کرتے تھے، اور جب خدا سے کلام کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بتاتے تو موسیٰ علیہ السلام کے جملے زیادہ تر یہ ہوتے تھے کہ خدا نے مجھ سے فرمایا، یا تمہارا خدا یوں فرماتا ہے۔ اس طرح کے جملے مجھے پہلی 4 کتابوں میں نہیں ملے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، لیکن جو 5ویں کتاب ہے استثنا کی کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلی 4 کتابوں کے مصنف موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ کوئی شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب لکھ رہا ہے اور بنی اسرائیل پر۔ اور جب 5ویں کتاب آتی ہے تو اس کے شروع میں یہ بتا دیا جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے
یردن پار یا اس مقام پر، کوئی سینہ کے مقام پر کہیں تھیں، جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بائبل مقدس کی 5ویں کتاب استثناء، اس میں بہت سے بیانات جو کہ راوی لکھ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بتائے گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے مصنف نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اور قرآن مجید میں کون کون سی چیزوں کا خاص طور پر فرق موجود ہے، جو ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی کتاب واقعی میں خدا کا کلام ہے۔ میرا مقصد کسی کتاب کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ سچائی کی طرف لے کر جانا ہے، اور یہ ایک علم کا دروازہ ہے جسے کھولا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ بڑی غلطی ہم انسانوں سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ماضی میں ان کتابوں پہ اچھی طرح سے سوچ اور غور و فکر نہیں کی، اور سائنٹسٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود سے چل رہی ہے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی غلطی کو ان کے سدھارنے کی کوشش کروں گا، اور یہ علم کا دروازہ ہے جس میں آپ بھی داخل ہوں، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کہ ان کتابوں میں، قرآن مجید اور بائبل مقدس اور دنیا کی تمام کتابوں میں کیا فرق موجود ہے، ان فرق پہ غور کریں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ یہ ایک علم کا دروازہ ہے جو کھولا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر اور غور و فکر کریں۔ اگر دنیا میں خدا کا کلام موجود ہے تو ہم اسے ضرور پہچان لیں گے۔ تحقیق اور غور و فکر سے ہی ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ خدا کی حمد اور اس کا شکر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔